अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अजमत, आपका होस्ट ऑन दिस शो कॉल्ड इकबाल का पाकिस्तान। ये शो एक ऐसा शो है जो कि इट्स अबाउट सेल्फ डिस्कवरी ऑफ सेल्फ थ्रू द टीचिंग्स ऑफ इकबाल एंड हाउ ही परसीव्ड Muslim world to be at the point while he was alive. मुसलमान जिस मुश्किल वक्त से पिछले 200 या 250 साल से गुजर रहे हैं, उसकी मिसाल कहीं मुसलमानों की हिस्ट्री में नहीं मिलती, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किए गए और इसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, खिलाफत उस्मानिया से लेके, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनके साथ ये मुस्लिम नेशन को उनके घुटनों पे लेके आया गया। आज हमारे साथ जो साहिब बैठे हैं जो कि इकबाल के ऊपर एक अथॉरिटी हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिसिस भी करते हैं, उनकी जो नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में है, विद हिम वी गोना गो ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ताकि हम उस सेल्फ डिस्कवरी के पाथ के थ्रू सबसे पहले अपने आप को पहचानें और फिर अपने खुदा को, जिसके बारे में हम हर रोज़ बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, और अपने इस मुल्क को पहचानें जिसके लिए हम हर रोज़ बहुत सारे आंसुओं के साथ रोते हैं और मुख्तलिफ अंदाज़ों में बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं टेलीविज़न के ऊपर, और इन सारी आवाज़ों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद इस मुल्क के अंदर अब कोई उम्मीद की किरण नहीं रही। तो आज हम इस उम्मीद की किरण को दोबारा से उजागर करेंगे और बात करेंगे। मैं तो इनको अक्सर डॉक्टर कहता हूं, लेकिन ये असल में डॉक्टर नहीं है, लेकिन एज प्यार से यहाँ पर हम इनको हकीम साहब कहा करेंगे। जनाब ज़ाहिद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये शो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, क्योंकि आग टेलीविज़न जो कि एक नौजवानों का चैनल है, इस पे पहले भी मैं एक शो कर चुका हूँ जिसका नाम था पप्पू यार, आपने शायद ना देखा हो, लेकिन उस शो का मकसद यही था कि हम जो प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में यूथ बेस्ड प्रॉब्लम्स है, यूथ बेस्ड मींस के जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं एज अ नेशन, यूथ उसके बारे में क्या सोचती है और वो उसका हल कैसे निकाल लेंगे। उस पूरी एक्सरसाइज में मुझे एक बात समझ ये आई कि दिस रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल, बिकॉज हमारा ना सर है ना पैर है, और हम इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो शायद कर लें, लेकिन हमने इनका कभी भी कोई प्रैक्टिकल हल नहीं निकाल सके, और हम वो जिसको कहते हैं ना कि वो गोइंग राउंड इन सर्कल वाली चीज चल गई। तो अब विद थ्रू यू एंड थ्रू आवर ऑडियंसेस एंड क्वेश्चंस एंड डाउट्स वी गोना ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज दिस सेल्फ डिस्कवरी दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट फॉर सो लॉन्ग। और आप इस शो पे कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं 051-280-1400. You can also send us SMS, type IKP space message and send it to 224, or email us at ikp@arc.tv. तो ज़ैद हामिद साहब, आज हम सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये कहूँगा, who was इकबाल? Who was really Iqbal was, you know, कि एक बहुत सारी मैंने कुछ दिनों में, पिछले दिनों में, I don't know anything about इकबाल, और जो कि हमने स्कूलों में पढ़ा और जितना हमें कंडीशन किया गया इकबाल को, जिस हद तक हमारी जिंदगियों में लाया गया, अब ये वक्त आ गया है कि हमारी जिंदगियां नहीं हैं। हम एक साम्राज्य ताकत, इंपीरियलिस्ट, नियोकॉन, जो भी आप उसको कह लें, उनके हर एजेंडे के हर शिकंजे में इस वक्त फंसे हुए हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खाना हो, या दवाइयां हो, या जंग का साजो सामान हो, या किसी बैंक का कर्जा हो। और आपके पहले शोज जो कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे कर चुके हैं, आपने इसके बारे में बहुत इलेबरेट डिस्कशंस की हैं, और आज हम इस पूरे फिनोमेना को, टुडेज वर्ल्ड, वी गोना ट्राई टू फिगर इट आउट थ्रू इकबाल, बिकॉज ही सॉ इट फर्स्ट, एज वी गोना डिस्कवर इट थ्रू द आइज ऑफ थ्रू द वर्ड्स ऑफ ज़ाहिद हामिद, एंड कि ये असल में फिनोमेना है क्या। ज़ाहिद साहब। अली, यू आर राइट, माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये जो आइंदा आने वाले हमारे प्रोग्राम हैं, दे आर गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आप किसी भी प्रॉब्लम को जब रिजॉल्व करना चाहते हो, उससे पहले उसकी डायग्नोसिस, उसका थ्रेट एनालिसिस जरूरी है। मालूम तो हो ना कि प्रॉब्लम क्या है, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? वी डोंट नो हु वी आर।
That is the biggest problem. ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. ہم انگریز ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے جو تہذیبیں, سویلائزیشنز بنائی تھیں, جنہوں نے دنیا کو روشنی کے مینار بنا کر دیے تھے, وہ کس آئیڈیالوجی پر بلڈ کرتی تھیں. کیا وہ نظام, وہ سسٹم, وہ فیسنیٹنگ سویلائزیشنز جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں, آئندہ بنائی جا سکتی ہے؟ پچھلے کئی سو سال سے کیوں ہمارا زوال آ گیا؟ Why have we lost that fascinating position that we had in the world? There was time کہ جب سویلائزیشن, تہذیب کے مرکز اندلوسیا میں تھے. دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان عربک ہوا کرتی تھی. آج بھی قرطبہ, غرناطہ اور اندلوسیا میں جا کے آپ تہذیب کے آثار دیکھ سکتے ہیں جو 800 سال تک دنیا نے قائم کی. آج بھی آپ آٹومن امپائر کو, اس کی جو استنبول جا کے اور برسا جا کے آپ وہ جو فیسنیٹنگ بلڈنگز اور عمارتیں دیکھتے ہیں, گلیمر دیکھتے ہیں, جو پورے یورپ میں لے کے نارتھ افریقہ تک ان کی حکومت قائم ہوا کرتی تھی. پھر بغداد, جہاں پہ 1000 سال پہلے مامون الرشید نے دارالحکمت بنایا تھا, جہاں پہ پوری دنیا کی انوینشن اینڈ ڈسکوری اینڈ میتھمیٹکس اینڈ الجبرا اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بلڈ کیا جا رہا تھا. somehow that جو آپ یہ بات کریں بڑی اچھی, somehow this has been systematically wiped out. اور اقبال نے اس کے اوپر بڑا دکھ سے ایک دفعہ مرثیہ بھی کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے, مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں, تو ہوتا ہے دل سی پارا. جب ہماری کتابیں جو ہمارے آبا و اجداد نے لکھی تھیں, پوری آج کل کی تمام ماڈرن سائنسز, چاہے وہ سوشیولوجی ہو جس کو ابن خلدون نے بلڈ کیا, مقدمہ ابن خلدون تو آج بھی اتھارٹیٹیو ڈاکومنٹ ہے سوشیولوجی کے اوپر, سوشل سائنسز کے اوپر, کارٹیوگرافی, جیوگرافی, فزکس, کیمسٹری, الجبرا, میتھمیٹکس, عربک نیومرلز 1 2 3 4 کو تو آج بھی عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. وہ تہذیب کہاں چلی گئی؟ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے, اس کے بعد 250 سال, یو آر ویری رائٹلی سیڈ, کہ 2007 میں بیٹل آف پلاسی کو 250 سال ہو گئے. اور یہ 250 سال مسلمانوں کے عروج و زوال کے, شروع میں زوال ہی زوال رہا, پھر پاکستان کا بننا ایک سمبل تھا جس میں سے پاکستان کا, مسلمانوں کا عروج نکلنا شروع ہوتا ہے. Ultimately to a stage we have reached, alhamdulillah, the first Muslim nuclear power emerged on the face of the earth. ایک جو فیسنیٹنگ پاکستان بنا ہے اور جس ماحول میں بنا ہے, آج ہم اس سارے پروسیس کو ڈسکور کریں گے. یعنی اگلے ہمارے جو تقریباً 24 پروگرام یا 3 مہینے جو ہم نے اس مشن کو ہم لے کے چلے ہیں, we will be together on this. This is a revolution. This is an intellectual revolution. This is an intellectual revolution, کوئی شبہ اس میں نہیں ہے, سافٹ ریولوشن ہے یہ. کیونکہ آپ جب سیلف ڈسکوری کرتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے, وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ, جب اپنے آپ کو پہچانتے ہو تو اپنے رب کو پہچانتے ہو. تو جب رب پہچانا جا سکتا ہے تو اپنے ماحول کو پہچاننا, اپنی تہذیب کو, اپنی شناخت کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے ویژن کو, اپنے مشن کو, اپنے ملک کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر. بالکل. لیکن اس میں بڑی اچھی بات آپ نے کی, لیکن اگر ہم شرمندہ ہوں اپنی تہذیب, اپنے چال, اپنے رہن سہن, اپنے مذہب سے, جیسا کہ ہمیں پوری دنیا میں اب اس وقت کیا گیا ہے. اگر میں 2-4 سال پہلے بہت زیادہ امریکہ یا ویسٹ میں جایا کرتا تھا, اب میں لاسٹ ایئر ملیشیا جیسے مسلمان ملک میں گیا ہوں, اور ادھر جا کے کسی نے میرے سے پوچھا, بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں پاکستان کا ایک باسی ہوں. تو انہوں نے پہلی آواز مجھے کہی, واہ واہ طالبان. تو مجھے ایک بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یہ بات کس طرح میرے ساتھ کی گئی. ایک کال لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. سوری, کال نہیں لے رہے, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بیکاز that's the way that network television works. So sorry for cutting you short, and this is a problem with the network televisions, but we have to comply because revolution is not easy. So let's take a break. Welcome back. Obviously conversation is going to places that you guys would never have thought ke this kind of information does exist, because سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں آج کل پڑھائی جاتی ہے وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کنڈم ہسٹری ہے, کیونکہ اس کو بالکل ایسا نچوڑ تروڑ مروڑ کے دکھایا گیا ہے, اور ہمیں اپنی ہسٹری کا نہیں پتا کہ اس سارے ایونٹس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا. اور ہم آپ کو یہ ساری بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پورا آگے جا کے ہم کھولیں گے, اس لیے اس شو میں شاید ہم اتنے زیادہ کالز نہ لے سکیں. ہمیں آپ کے ایس ایم ایسز مل رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے کال آ رہے ہیں, لیکن ہولڈ آن, آئی تھنک وی گونا ٹیک ان دی نیکسٹ شو. تو زید صاحب آپ کہہ رہے تھے, ہم وہاں سے سٹارٹ دوبارہ کریں گے, کنٹینیو کریں. ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد پریکٹیکلی انڈیا واز کیپچرڈ بائی دی برٹش. حالانکہ دہلی پہ مغلوں کی حکومت
ریمینز باقی تھے, اس کی باقیات باقی تھیں. مگر 1757 سے 1857 کے جو 100 سال ہیں اس میں انگریزوں نے پورے ہندوستان میں اس قدر سلاٹر کیا, اس قدر تباہی بربادی مچائی کہ تقریباً 100 سے زائد بغاوتیں برپا ہوئی انگریزوں کے خلاف. اسی درمیان میں سید احمد شہید کی تحریک شروع ہوئی. وہ سید احمد شہید جو ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر وہ شہید ہوئے ہوئے, جی, ان کی تحریک سکھوں کے خلاف چلی. سکھوں نے طاقت پکڑنا شروع کر دی. جب مسلمان کمزور ہوئے, مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی, پورا پنجاب پشاور تک سکھوں کے پاس چلا گیا. ایک طرف سے انگریز بڑھتے چلے آ رہے ہیں, ایک طرف سے مغل سمٹتے چلے جا رہے ہیں. سراج الدولہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں. آپ کرائسس دیکھیے کہ وہ ملک جہاں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی, اور ایسی حکومت کی کہ جس میں ٹالرنس تھی, پیار تھا. یعنی اگر مسلمان تلوار کی زور پر ان ساری کمیونٹیز کو مسلمان کرنا شروع کر دیتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو, سکھ, بدھ مسلمان نہ رہتا. بالکل صحیح بات. تو مسلمانوں نے جو ٹالرنٹ حکومتیں قائم کی, یعنی حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر جن کو یہ بڑا ہارڈ لائن کہتے ہیں, ایون اورنگزیب عالمگیر جس نے میکسیمم مغل امپائر بنایا تھا, موسٹ پاورفل مغل امپائر وچ واز ان دی ارلی 18th سینچری, اس نے بھی کسی کو تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا. یہ ٹالرنس تھی ہماری کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو ٹالرنٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہم ذکر کریں گے کہ آئندہ پاکستان موومنٹ کس کا بڑا کردار نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جب دوسروں کو حکومتیں ملی تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. جب سکھوں کو حکومت ملی پنجاب سے لے کے پشاور اور کشمیر تک تو انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو سلاٹر کیا. جس طرح انگریزوں کو موقع ملا تو کروڑہا مسلمان انسان انڈین انہوں نے اس طرح ذبح کیے اور مارے اور ختم کیے کہ جس کا کوئی مثال نہیں تھی. اور ہسٹری میں اس کی کوئی وہ نہیں, کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر اڑا دیا نا بس کہ یہ تو ہوا ہی نہیں. یہی تو کمال ہے کہ ہسٹری بکس وہ لوگ لکھتے ہیں. ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو کیمبرج اور آکسفورڈ کی لکھی بھی پڑھتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, بیکاز دے اون آل دی پبلشنگ ہاؤسز اور آل دی نیوز ایجنسیز اینڈ دے اون ایوری تھنگ. اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ میکالے جو کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے 1830-1840 میں انڈیا آیا تھا, اس نے کہا تھا خود آن ریکارڈ کہ صاحب میں پورے انڈیا میں پھرا ہوں اور اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, باعزت, غیرت مند لوگ مجھے نظر نہیں آئے. اور دا اونلی وے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کا پرسپشن چینج کر دیں کہ جو چیز انگریزوں کی ہے وہ اچھی ہے, جو مقامی چیز ہے, جو لوکل چیز ہے وہ گندی ہے, جو کہ ابھی وہ تک خراب چل رہا ہے. اور آج بھی یہ گالی بن گئی ہے کہ جی دیسی مال مت دکھاؤ, یہ خراب ہے, ولایتی مال اچھا ہے, جو کہ پاکستان سے شاید بن کے گیا ہو, وہاں سے ایک بار کوڈ لگ کے واپس آ گیا تو ہم خریدیں گے. دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان میں قائم ہے یہ وہی 1840, 50, 60 کا پولیس ایکٹ 1860 کا ہے. جوڈیشل سسٹم, جوڈیشری, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے جو لاز ہیں وہ 1860 کے بنے ہوئے ہیں. وہ ہائی کورٹ جو لاہور میں کھلی ہوئی ہے 1860 کی کھلی ہوئی ہے. 1857 تک مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا تھا, بلکہ انڈینز کا, یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور سکھ بھی شامل تھے, کہ اس انگریزوں کی وجہ سے کہ دے ڈیسائیڈڈ اے ریبیلین. بہانے بہت سارے بنے, وہ کارتوسوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, وہ ایشو ہے, لیکن اصل ایشو یہ تھا کارتوس واز اے ٹریگر پوائنٹ. اس کی وجہ سے بغاوت بذات خود نہیں شروع ہوئی تھی, وہ 100 سال کا جینوسائیڈ تھا کہ جو ہو رہا تھا. اور اس میں 1851 میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ 1851 میں دہلی میں ایک نظم چھپتی ہے, ایک قصیدہ چھپتا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کا. نعمت اللہ شاہ ولی ایک, ان کو اگر ہم سمجھائیں تو ہی واز اے مسلم نوسٹرڈیمس, اچھا, جو 900 سال پہلے انڈیا میں گزرے ہیں, اور انہوں نے آنے والے تمام واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کی تھیں. اور کئی 100 سال سے یہ قصیدہ مسلمان پڑھتے چلے آ رہے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا میں پہلے مغل آئیں گے, مغلوں کے بعد انگریز آئیں گے, اور انگریز تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت حکومت کر کے انگریز چلا جائے گا. انگریز جب جائے گا تو انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جائے گا. یعنی اس حد تک انہوں نے اس کی ایگزیکٹ پریڈکشنز کی تھیں, اور آگے آئندہ آنے والے واقعات کی بھی, جن کو ہم آگے ذکر کریں گے. سو 1851 میں جب یہ قصیدہ چھپا تو پورے انڈیا میں ایک سینسیشن پھیل گئی کہ ایوری بڈی تھاٹ کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. You know, and that قصیدہ actually played a triggering point in creating an Indian rebellion against the British. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ بڑی کلاسیکل ہسٹری ہے, it's a fascinating part of Muslim history. 1857 میں جب وہ ایونٹ شروع ہوتا ہے تو بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے, اور ان کی موجودگی میں ایک بغاوت برپا ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. یاد رکھیے گا یہ مسلم ریبیلین نہیں تھی, یہ انڈین ریبیلین تھی. اس لیے کہ بیگمات آف اودھ اگر مسلمان تھیں تو رانی آف جھانسی ہندو تھی. ان سب نے مل کر بادشاہ کو اپنا امیر بنایا, اس کے گرد جمع ہوئے پورے انڈیا سے جو باغی تھے, جن کو انگریز باغی کہتے ہیں, ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں, وہ جمع ہوئے دہلی میں. 1857 کا غدر, یہ غدر کہتے ہیں, وار آف انڈیپینڈنس, یہ سب دہلی میں جمع ہوئے. دہلی میں بادشاہ کو انسٹال کیا گیا اور انگریزوں کے خلاف ایک میسو بغاوت شروع کر دی گئی. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب انگریز چونکہ تھا مکار, چکر باز تو یہ ہے, اس نے طاقت کے بل پہ تو نہیں قبضہ کرتا,
اس نے جو گیم کھیلا وہاں پر کہ مختلف انڈین یونٹس کو ہندوؤں سے یہ بات کی کہ یار تم لوگ تو ہمیشہ سے غلام رہے ہو مسلمانوں کے، اور اب بھی اگر تم مسلمانوں کی مدد کرو گے اور ہمیں نکال دو گے تو تم کو مسلمان پھر غلام بنا لیں گے، تو تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ، یہی بات سکھوں سے کی انہوں نے کہ تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہارے لیے وہ حکومتیں اور مراد تم کو دیں گے اور مل کر مسلمان کو ماریں گے۔ اور ایکچولی یہ ہوا کہ ہندوؤں نے مڈل آف دا بیٹل سائیڈ سوئچ کی، سکھوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی، اور مسلمانوں کے اندر غدار خریدے، وہی جو سراج الدولہ کے ساتھ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا، یا جو اب تک کری آ رہے ہیں، جو آج تک ہم یہ بات اس لیے کریں گے کہ آئندہ اس کا ذکر اس کا آئے، دیکھا کہ یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ، اور وہ ابھی تک اسی کے اوپر آج بھی ہماری صفوں میں جو غدار ہماری سیاست میں، پالیٹکس میں، میڈیا میں آپ کو نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ وہ اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں، اور ان کو اب آئیڈینٹیفائی، ہم اس شو کے تھرو ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو علی بخش، الہی بخش جو کہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس کو انہوں نے گمراہ کر کے، بہکا کر کے مجبور کر دیا کہ وہ جنرل بخت خان کی بات نہ مان۔ جنرل بخت خان واز انادر ٹیپو سلطان کی طرح کا مجاہد تھا جو ہولڈ کر رہا تھا، ہولڈنگ دا مسلم فورسز، انڈین فورسز کو۔ بخت خان مایوس ہو کے نکل گیا بیچارہ، اس کو نکال دیا، انگریزوں نے دوبارہ کیپچر کر لیا۔ اس کے نواب بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ تھا، اس کو انہوں نے برما میں ایگزائل کر دیا، آج بھی اس کی قبر رنگون میں ہے، برما میں۔ انگریز اتنے خوفزدہ سے بہادر شاہ ظفر سے کہ کین یو بلیو کہ 1921 تک بہادر شاہ کی قبر پر پہرا ہوتا تھا، کسی کو انگریز فوجیوں کا کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، بیکاز ایوری بڈی واز اسکیئرڈ کہ جو انڈین نیشنلسٹ ہیں یہ بہادر شاہ کی قبر پہ جا کے دوبارہ میوٹنی نہ شروع کر دیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو بیچارہ بڑا مایوس ہو کے رنگون میں مرا، تو کتنا تو بدنصیب ہے اے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، وہ جو اس نے شعر کہے ہیں اس زمانے میں، اس کی ایک اینڈ ہی از دا اونلی مغل ایمپرر جس کی فوٹوگراف بھی ہے، یعنی بہادر شاہ ظفر کی فوٹوگراف اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہو گیا تھا۔ اچھا، تو بہادر شاہ ظفر کو برما ایگزائل کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ انڈیا میں کیا وہ اتنا ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے، مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا، بیکاز بغاوت انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے کی، اور ہندو اور سکھ جو ہیں اس میں سے پکچر سے ہی نکل۔ اب اس انوائرمنٹ کو دیکھیے کہ جب ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بچ گئے تھے اس 100 سال کے جینوسائیڈ میں 1757 اور 1857 کے دوران، ان کو 1757 سے 1857 سے 1860 کے درمیان میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے زندہ جلایا، مارا، قتل کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کر دیے، مسلمانوں کی مسجدیں گھوڑوں کے استبل بنے۔ ویلکم بیک۔ جیسا کہ بہت انٹینس ڈسکشن اور معلومات مل رہی ہیں، کیونکہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم لوگ آج پاکستان میں جو مسلمان ہم لوگ بن چکے ہیں، یا جس قسم کے کھچڑی ہم لوگوں کی ایک بن چکی ہے مینٹیلٹی کی، کہ آدھا دماغ جو ہے ویسٹ کی طرف راغب ہے اور آدھا دماغ اسلام کی طرف ہے، اور فنڈامنٹلزم اور آل دیٹ، اور لیکن اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم ابھی ٹیپو سلطان کی جو وہاں تک پہنچے تھے۔ لیکن اس سبجیکٹ پہ جانے سے پہلے ایک کالر کو لیتے ہیں، پلیز۔ ہیلو جی، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں علی اعظم صاحب، میں آپ کے شہر لاہور سے خالد چودھری بات کر رہا ہوں، پیشے کے لحاظ سے ایک بینکر ہوں۔ بسم اللہ جی، اور میرا ڈاکٹر صاحب سے کویسچن ہے جی۔ جی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ حکیم صاحب ہیں۔ یہ میرے ایک طرف سے ایک مذاق شروع ہوا تھا، تو ہم اس کو زیادہ آگے نہیں لے کے جاتے۔ زید احمد صاحب از ناٹ اے ڈاکٹر، لیکن آپ سوال پوچھیے اپنا۔ جی زید صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہماری تحریک پاکستان میں ایک ان کا ایک اسپریچول رول بھی ہے، اور اس اسپریچول رول کو ابھی تک ہم ایک شاعر کے طور پہ تو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم جگہوں پہ اور بڑے کم ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ ان کے اس اسپریچول رول کو ایز اے صوفی پوئٹ جیسے حضرت بابا بلے شاہ ہیں، یا جو آنے والے حالات کو دیکھ کے قوم کو ایک راہ دیتے ہیں جو کہ حضرت صاحب نے بھی دی، اس کو میرے خیال میں بڑا کم نیٹ ورکس پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے اسپریچول رول کو، اور آنے والے دنوں میں ان کا وہ جو رول تھا اس کو آپ کیسے ہم ان کو امپلیکیشن اس کی دیکھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا سر، اور بڑی انٹرسٹنگ سوال پوچھا۔ یہ سوال جو ہے آگے چل کے ہم ان ساری باتوں کو ٹچ کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی شو دیکھا ہے، شو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی ہم اس کی اقبال کی فلسفی کے حساب سے ہم اس کے ہسٹوریکل اس میں جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہسٹری کیا تھی ان مسلمانوں کی، اور کیسے ہم اس موڑ پہ پہنچے جہاں پہ علامہ اقبال جیسے شاعر یا مفکر یا صوفی جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ان کو، وہ نکلے اور انہوں نے اتنی اسٹرانگ آئیڈیالوجی کا
یہ اظہار کیا. پلیز سر ہم لیٹس اسٹارٹ بیک فرام کہ اس کی ٹیپو سلطان سے ہم اسٹارٹ کریں دوبارہ. دیکھیے جو بات بیٹل آف پلاسی اور ٹیپو سلطان کے درمیان ہے وہ ہماری تاریخوں میں نہیں پڑھایا جاتا, کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا میں جن جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا تھا خصوصاً بنگال ایک جینوسائیڈ شروع کر دیا تھا. کروڑوں انسان مار چکے تھے یہ 1799 سے پہلے. 1799 سے پہلے 3 کروڑ 3-4 کروڑ تو مار چکے تھے. دا انٹائر بنگال واز کلین. وہ سارا علاقہ ڈرگ پروڈیوسنگ پاپی پروڈیوسنگ بن چکا تھا, جس کو یہ شپوں میں بھر کے کشتیوں میں بھر کے چائنا بیچتے تھے اور چائنا سے یہ سونا اور چاندی لے کر آتے تھے. سو ایک میسو ڈرگ وار شروع ہو چکی تھی چائنا کے خلاف. انڈیا کیپچر کرنے کی کیمپین الگ چل رہی تھی. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں جو ان کی لڑائی فرانسیسیوں کے ساتھ تھی تو فرینچ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے, اور ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسیوں نے نیپولین بوناپارٹ نے لنک اپ کر کے ایک بڑا ایکسس بنانا شروع کیا برٹشرز کے خلاف. ٹیپو کو انگریز ہمیشہ پریزنٹ یہ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک جاہل وحشی اس قسم کے کوئی انسان تھے. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان واز دا مین جس نے پوری دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی دی ہے. آج جو راکٹس اڑتے ہیں دنیا میں اس کی ٹیکنالوجی ٹیپو سلطان کی بالکل جاتی صحیح ہے. بات ہے. ٹیپو سلطان واز ون مین دا گریٹسٹ ویژنری تھنکر آف دی 18th سینچری جو اس وقت نکلے تھے. ٹیپو سلطان انہوں نے پوری دنیا میں ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی, ایک طرف ایران سے حتیٰ کہ چائنا سے, ایک طرف مڈل ایسٹ میں ترکی میں جو خلافت عثمانیہ ہے وہاں انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے, ان سے مدد طلب کی. ایک طرف فرینچ نیپولین کے ساتھ انہوں نے آرگنائز کر کے ایک بڑا نیکسس بنانے کی کوشش کی, ڈیفنس آرم بڑا بنایا, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس قائم کیا میسور کے اندر, اور ایک سلک بنانے کے کارخانے قائم کیے. یعنی اس زمانے کی ہائی ٹیکنالوجی, ٹریڈ, کامرس اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی میسور میں, ایک پانی کے ڈیمز بنائے, ایگریکلچر سسٹم شروع کیا. اب ٹیپو سلطان واز ون مین کہ اگر ان کو کچھ عرصہ اور مل جاتا تو پورے انڈیا کی تقدیر اور تاریخ ہی بدل دیتے. انگریزوں کو بھی معلوم تھا کہ ٹیپو کو پکڑنا ضروری ہے ہمارے لیے, اور اس کے لیے انہوں نے غدار تلاش کیے, وہی سٹائل جو انہوں نے پلاسی میں میر کیا جعفر اور میر صادق. تو 1799 میں ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو انہوں نے خریدا اور یہی پرومس کیا کہ تم ٹیپو کو ختم کر دو تو ہم تم کو یہاں کا امیر بنا دیں گے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی یہی ہوا کہ ٹیپو سلطان کی جو آرٹلری بیٹریز تھیں اور راکٹ بیٹریز تھیں ان میں پانی ملا دیا گیا بارود میں, سو دے ڈڈ ناٹ فائر, دے ڈڈ ناٹ ورک. اور ٹیپو سلطان جب اپنے قلعے کی دیوار سے باہر آئے مقابلہ کرنے کے لیے تو اس غدار نے پیچھے سے قلعے کی دیوار بند کر دی. اور وہ تاریخی جملہ جو اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں بن گیا کہ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اگر انگریزوں کو اپنا تعارف کرا دیں کہ میں ٹیپو سلطان ہوں تو شاید انگریز آپ پہ ایک نرمی کا معاملہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے, اور تلوار نکال کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے. انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں, مگر اس کے باوجود اتنا خوف تھا ان کو کہ ٹیپو کو تلاش کرتے رہے. جب کسی نے بتایا کہ وہ ٹیپو کی لاش پڑی ہوئی ہے تو انگریز قریب نہیں جاتے تھے. ٹیپو کو اتنا روب تھا اور ان کے ہاتھوں میں وہ تلوار تھی اور ابھی تک ان کے چہروں پہ وہ جلال تھا. علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایک روحانی تعلق تھا, اور بعد میں انہوں نے شاعری بھی کی ٹیپو سلطان کی شان میں. ٹیپو کی مزار پہ گئے, حاضری دی, بہت روئے. یعنی کیونکہ مسلمانوں اکارڈنگ ٹو ہم یہ ایک لاسٹ ہوپ تھی جو کہ لاسٹ. اور انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب انڈیا ہمارا ہے. You see, that is 1799. زید صاحب میں آپ سے اس بات پہ ایک میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلیریفیکیشن دیں کہ جو جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ٹیپو سلطان اس نے اپنے سارے ہر جگہ بھیجے, سلطنت عثمانیہ میں فرینچ بھی آئے اور یورپین ادر نیشن سے بھی انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف. لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز اپنی آڈینس کو بتائیں کہ اس وقت جو یورپ میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے دونوں فوجوں کے پیچھے, یا وہ نیپولین ہو یا کوئین آف انگلینڈ ہو یا جرمنی کے بویریا جو اس وقت کہلاتا تھا, ان سب کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے جو کہ بینکر تھے اور پیسہ یعنی ہر طرف سائڈ کی. وہ فرینچ کو بھی پیسے دے کے انڈیا شاید بھیج رہے تھے اور انگلینڈ کو بھی وہی. یہ ایک حیرت انگیز ہسٹری ہے اسی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی اور برٹش امپائر کے پیچھے بھی جو فائنانسز تھے وہ روتھشائلڈ بینکنگ اور ایک ہی لوگ تھے وہ, اور ان کے 4-5 اس کے بیٹے تھے جو یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے بڑے بڑے بینکنگ ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. بالکل. اور ایک طرف وہ فرینچ کو سپورٹ کرتے تھے, ایک طرف برٹش کو سپورٹ کرتے تھے. ایک بیٹا فرانس میں بیٹھا تھا, ایک بیٹا انگلینڈ بیٹھا تھا, ایک روم میں بیٹھا تھا, اور وہ ان کا رول آج تک تبدیل نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور جب برٹش امپائر جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا, اس کے بارے میں روتھشائلڈ کہتا تھا کہ برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرتا ہوں, کرتا ہوں. کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ
give me the power to control the money supply of any nation and I don't care who make the laws. who make the laws, بالکل. اور ان کی جو روتشائلڈ تھے ان کی والدہ نے ایک اپنے ڈیتھ بیڈ پہ نانچلینٹلی ایک دیا تھا کہ if my sons didn't want any war there wouldn't be any. So because they wanted wars اور ان جنگوں کے ذریعے ہی انہوں نے اپنا کنٹرول اصل میں تو وہ جو ان کی کمر توڑ رہے تھے برٹش کی اور فرینچ کی کمر توڑ رہے تھے تاکہ وہ ڈیٹ کے نیچے آ جائیں. تو کانٹیکس ان ملکوں کو آگے لڑایا گیا لا کے برٹش کے نام پہ بےعزت یعنی کہ برٹش کو کیا گیا یا فرینچ کو کہ یہ انویڈرز ہیں اور لیکن پیچھے کوئی اور لوگ بیٹھے تھے جو خاموشی سے ہی کام کر رہے تھے. آپ اگر یہ نوٹ کیجئے کہ 1843 تک حال یہ تھا کہ برٹش امپائر 800 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا راس چائلڈز کا. یعنی وہ برٹش امپائر جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے وہ مقروض ہے راس چائلڈز کی. تو ہم ان ساری باتوں کو اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں اقبال نے ان سارے فینومیناز کو ڈسکس کیا, ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا کیوں ضروری ہے. ہم چلتے ہیں بریک پہ اور اس کے بعد واپس آ کے اس پورے فینومینا کو آگے لے کے چلیں گے. Welcome back. Obviously, conversation is going to places that you guys would never have thought this kind of information does exist, because سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں آج کل پڑھائی جاتی ہے وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کنڈم ہسٹری ہے, کیونکہ اس کو بالکل ایسا نچوڑ تروڑ مروڑ کے دکھایا گیا ہے اور ہمیں اپنی ہسٹری کا نہیں پتا کہ اس سارے ایونٹس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا. اور ہم آپ کو یہ ساری بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پورا آگے جا کے ہم کھولیں گے. اس لیے اس شو میں شاید ہم اتنے زیادہ کالز نہ لے سکیں. ہمیں آپ کے ایس ایم ایسز مل رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے کال آ رہے ہیں, لیکن ہولڈ آن, آئی تھنک وی گونا ٹیک ان دی نیکسٹ شو. سو زید صاحب آپ کہہ رہے تھے ہم وہاں سے سٹارٹ دوبارہ کریں گے, کنٹینیو کریں. ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد practically India was captured by the British. حالانکہ دہلی پہ مغلوں کی حکومت ریمینز باقی تھے, اس کی باقیات باقی تھیں, مگر 1757 سے 1857 کے جو 100 سال ہیں اس میں انگریزوں نے پورے ہندوستان میں اس قدر سلاٹر کیا, اس قدر تباہی بربادی مچائی کہ تقریباً 100 سے زائد بغاوتیں برپا ہوئیں انگریزوں کے خلاف. اسی درمیان میں سید احمد شہید کی تحریک شروع ہوئی. وہ سید احمد شہید جو ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر وہ شہید ہوئے ہوئے, ان کی تحریک سکھوں کے خلاف چلی. سکھوں نے طاقت پکڑنا شروع کر دی جب مسلمان کمزور ہوئے, مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی, پورا پنجاب پشاور تک سکھوں کے پاس چلا گیا. ایک طرف سے انگریز بڑھتے چلے آ رہے ہیں, ایک طرف سے مغل سمٹتے چلے جا رہے ہیں. سراج الدولہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں. آپ کرائسس دیکھیے کہ وہ ملک جہاں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی اور ایسی حکومت کی کہ جس میں ٹالرنس تھی, پیار تھا. یعنی اگر مسلمان تلوار کی زور پر ان ساری کمیونٹیز کو مسلمان کرنا شروع کر دیتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو سکھ بدھ مسلمان نہ رہتا. بالکل صحیح بات. تو مسلمانوں نے جو ٹالرنٹ حکومتیں قائم کی, یعنی حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر جن کو یہ بڑا ہارڈ لائن کہتے ہیں, ایون اورنگزیب عالمگیر جس نے میکسیمم مغل امپائر بنایا تھا, موسٹ پاورفل مغل امپائر وچ واز ان دی ارلی 18th سینچری, اس نے بھی کسی کو تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا. یہ ٹالرنس تھی ہماری کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو ٹالرنٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہم ذکر کریں گے کہ آئندہ پاکستان موومنٹ کس کا بڑا کردار نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جب دوسروں کو حکومتیں ملی تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. جب سکھوں کو حکومت ملی پنجاب سے لے کے پشاور اور کشمیر تک تو انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو سلاٹر کیا. جس طرح انگریزوں کو موقع ملا تو کروڑہا مسلمان انسان انڈین انہوں نے اس طرح ذبح کیے اور مارے اور ختم کیے کہ جس کا کوئی مثال نہیں تھی. اور ہسٹری میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر اڑا دیا نا بس, یہ تو ہوا ہی نہیں. یہی تو کمال ہے کہ ہسٹری بکس وہ لوگ لکھتے ہیں. ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو کیمبرج اور آکسفورڈ کی لکھی بھی اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, بیکاز دے اون آل دی پبلشنگ ہاؤسز اور آل دی نیوز ایجنسیز اینڈ دے اون ایوری تھنگ. اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ میکالے جو کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے 1830-1840 میں انڈیا آیا تھا, اس نے کہا تھا خود آن ریکارڈ کہ صاحب میں پورے انڈیا میں پھرا ہوں اور اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے باعزت غیرت مند لوگ مجھے نظر نہیں آئے. اور دا اونلی وے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کا پرسپشن چینج کر دیں کہ جو چیز انگریزوں کی ہے وہ اچھی ہے, جو مقامی چیز ہے, جو لوکل چیز ہے وہ گندی ہے, جو کہ وہ خراب ہے. اور آج بھی یہ گالی بن گئی ہے کہ جی دیسی مال مت دکھاؤ, یہ خراب ہے, ولایتی مال اچھا ہے, جو کہ پاکستان سے شاید بن کے گیا ہو, وہاں سے
ایک بار کوڈ لگ کے واپس آ گیا تو ہم خرید لیں گے. دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان میں قائم ہے یہ وہی 1840 50 60 کا پولیس ایکٹ 1860 کا ہے. جوڈیشل سسٹم جوڈیشری ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جو لاز ہیں وہ 1860 کے بنے ہوئے ہیں. وہی ہائی کورٹ جو لاہور میں کھلی ہوئی ہے 1860 کی کھلی ہوئی ہے. 1857 تک مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا تھا, بلکہ انڈینز کا, یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور سکھ بھی شامل تھے, کہ اس انگریزوں کی وجہ سے کہ دے ڈیسائیڈڈ اے ریبیلین. بہانے بہت سارے بنے, وہ کارتوسوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, وہ ایشو ہے, لیکن اصل ایشو یہ تھا کارتوس واز اے ٹریگر پوائنٹ. اس کی وجہ سے بغاوت بذات خود نہیں شروع ہوئی تھی, وہ 100 سال کا جینوسائیڈ تھا کہ جو ہو رہا تھا. اور اس میں 1851 میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ 1851 میں دہلی میں ایک نظم چھپتی ہے, ایک قصیدہ چھپتا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کا. نعمت اللہ شاہ ولی ایک, ان کو اگر ہم سمجھائیں تو ہی واز اے مسلم نوسٹرڈیمس, اچھا, جو 900 سال پہلے انڈیا میں گزرے ہیں, اور انہوں نے آنے والے تمام واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کی تھیں. اور کئی 100 سال سے یہ قصیدہ مسلمان پڑھتے چلے آ رہے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا میں پہلے مغل آئیں گے, مغلوں کے بعد انگریز آئیں گے, اور انگریز تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت حکومت کر کے انگریز چلا جائے گا. انگریز جب جائے گا تو انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جائے گا. یعنی اس حد تک انہوں نے اس کی ایگزیکٹ پریڈکشنز کی تھیں, اور آگے آئندہ آنے والے واقعات کی بھی, جن کو ہم آگے ذکر کریں گے. سو 1851 میں جب یہ قصیدہ چھپا تو پورے انڈیا میں ایک سینسیشن پھیل گئی کہ ایوری بڈی تھاٹ کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. You know, and that قصیدہ actually played a triggering point in creating an Indian rebellion against the British. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ بڑی کلاسیکل ہسٹری ہے, it's a fascinating part of Muslim history. 1857 میں جب وہ ایونٹ شروع ہوتا ہے تو بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے, اور ان کی موجودگی میں ایک بغاوت برپا ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. یاد رکھیے گا یہ مسلم ریبیلین نہیں تھی, یہ انڈین ریبیلین تھی. اس لیے کہ بیگمات آف اودھ اگر مسلمان تھیں تو رانی آف جھانسی ہندو تھی. ان سب نے مل کر بادشاہ کو اپنا امیر بنایا, اس کے گرد جمع ہوئے. پورے انڈیا سے جو باغی تھے, جن کو انگریز باغی کہتے ہیں, ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں, وہ جمع ہوئے دہلی میں. 1857 کا غدر, یہ غدر کہتے ہیں, وار آف انڈیپینڈنس, یہ سب دہلی میں جمع ہوئے. دہلی میں بادشاہ کو انسٹال کیا گیا اور انگریزوں کے خلاف ایک میسو بغاوت شروع کر دی گئی. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب انگریز چونکہ تھا مکار, چکر باز تو یہ ہے, اس نے طاقت کے بل پہ تو نہیں قبضہ کرتا. اس نے جو گیم کھیلا وہاں پر کہ مختلف انڈین یونٹس کو ہندوؤں سے یہ بات کی کہ یار تم لوگ تو ہمیشہ سے غلام رہے ہو مسلمانوں کے, اور اب بھی اگر تم مسلمانوں کی مدد کرو گے اور ہمیں نکال دو گے تو تم کو مسلمان پھر غلام بنا لیں گے. تو تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ, یہی بات سکھوں سے کی انہوں نے, کہ تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہارے لیے وہ حکومتیں اور مراد تم کو دیں گے, اور مل کر مسلمان کو ماریں گے. اور ایکچولی یہ ہوا کہ ہندوؤں نے مڈل آف دا بیٹل سائڈ سوئچ کی, سکھوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی, اور مسلمانوں کے اندر غدار خریدے, وہی جو سراج الدولہ کے ساتھ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا, یا جو اب تک کری آ رہے ہیں, جو آج تک. ہم یہ بات اس لیے کریں گے کہ آئندہ اس کا ذکر آئے, کہ یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ, اور وہ ابھی تک اسی کے اوپر. آج بھی ہماری صفوں میں جو غدار ہماری سیاست میں, پالیٹکس میں, میڈیا میں آپ کو نظر آتے ہیں, ماشاءاللہ وہ اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں. اور ان کو اب آئیڈینٹیفائی, ہم اس شو کے تھرو ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ. تو علی بخش, الہی بخش, جو کہ بادشاہ کا وزیر تھا, اس کو انہوں نے گمراہ کر کے, بہکا کر کے مجبور کر دیا کہ وہ جنرل بخت خان کی بات نہ مان. جنرل بخت خان وہ جنرل ٹیپو سلطان کی طرح کا مجاہد تھا جو ہولڈ کر رہا تھا, ہولڈنگ دا مسلم فورسز, انڈین فورسز کو. بخت خان مایوس ہو کے نکل گیا بیچارہ, اس کو نکال دیا, انگریزوں نے دوبارہ کیپچر کر لیا. اس کے نواب بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ تھا, اس کو انہوں نے برما میں ایگزائل کر دیا. آج بھی اس کی قبر رنگون میں ہے, برما میں. انگریز اتنے خوفزدہ سے بہادر شاہ ظفر سے کہ کین یو بلیو کہ 1921 تک بہادر شاہ کی قبر پر پہرا ہوتا تھا کسی کو, انگریز فوجیوں کا, کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, بیکاز ایوری بڈی واز اسکیئرڈ کہ جو انڈین نیشنلسٹ ہیں یہ بہادر شاہ کی قبر پہ جا کے دوبارہ میوٹنی نہ شروع کر دیں. اور ہوتا یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو بیچارہ بڑا مایوس ہو کے رنگون میں مرا, تو کتنا تو بدنصیب ہے اے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں, وہ جو اس نے شعر کہے ہیں اس زمانے میں, اس کی ایک, and he is the only Mughal emperor جس کی فوٹوگراف بھی ہے. یعنی بہادر شاہ ظفر کی فوٹوگراف اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی, کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہو گیا تھا. اچھا. تو بہادر شاہ ظفر کو برما ایگزائل کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ انڈیا میں کیا وہ اتنا ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے. مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا, بیکاز بغاوت انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے کی, اور ہندو اور سکھ جو ہیں اس میں سے پکچر سے ہی نکل. اب اس انوائرمنٹ کو دیکھیے کہ جب ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بچ گئے تھے اس 100 سال کے جینوسائیڈ میں 1757 اور 1857 کے دوران, ان کو 1757 سے 1857 سے 1860 کے درمیان میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے زندہ جلایا, مارا, قتل کیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا, ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کر دیے, مسلمانوں کی مسجدیں گھوڑوں کے استبل بنے.
مسلمانوں کے مدارس بند ہو گئے, پورے مسلمانوں کو توپوں کے آگے باندھ باندھ کے پھانسیاں دیکھ, ہزاروں پھانسیاں, لاکھوں پھانسیاں پورے ہندوستان میں پھانسی گھاٹ بنے ہوئے تھے. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے بچوں کو, سننے والوں کو, کہ اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن, یہ ایمبیسی روڈ کے اوپر ایک سر سید میموریل سوسائٹی کا بہت بڑا دفتر بنا ہوا ہے. اچھا, اٹس اے ہیوج کمپلیکس, اس کو وزٹ کریں جا کے. اس میں انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ کی, ایکچولی سارے ایونٹ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سارے ایونٹس کو پکٹوریل تصویری طور پر انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے. آپ کو یہ ساری اسی آپ یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم کہاں ہیں, اسی سے متعلق ایک ٹیلی فون کال آئی اور مجھے کان میں وہ ایک مکھی کی طرح بولے جا رہے ہیں, تو لیٹس ٹیک دس کال. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذکاء اللہ, اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام پہ کال کر رہے ہیں. آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اسباب زوال میں ایک اہم فیکٹر یورپ میں ہونے والی سائنسی اور علمی ترقی اور مسلمانوں کی طرف سے ان علوم کی ترقی کو نظر انداز کرنا ہے. یہ باقی ٹیپو سلطان اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اور وغیرہ یہ بہت کہہ لیجئے کہ ثانوی چیزیں رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ اگر ٹیپو سلطان جیت جاتے تو ٹیپو سلطان اور حیدر علی کو ان پاور لے کر آنے والے فرانسیسی تھے اور ہم انگریزوں کی بجائے فرانسیسیوں کے غلام بن جاتے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ سرنگا پٹم میں جدید اسلحہ سازی کا کارخانہ فرانسیسی انجینئر چلا رہے تھے اور ٹیپو سلطان سوائے اس کے سرنگا پٹم کے اندر کارخانہ تھا, اس سے علاوہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. آپ جب تک امت مسلمہ کے اسباب زوال میں علمی پہلو جو نظر انداز کیا ہے اور اس کو پر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کو اس بات پر انسپائر نہیں کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر توجہ دیں اور اسے جہاد اور ایک کہہ لیجئے کہ ایک اپنا مشن سمجھ کر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں, اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کا سوال کافی دیکھیے, اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علوم کے بغیر ہمارا عروج ممکن نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. اس کی بھی, لیکن میں ان کا جو سوال وہ بھی جو بات ہم نے آلریڈی پہلے کر دی تھی کہ انگریز یا فرینچ جو تھے وہ ایک ہی پیچھے سے ایک ہی مہرہ ان کو چلا رہا تھا, تو اس بات سے ہم اختلاف کریں گے کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے بالکل کہ ٹیپو سلطان نے جو راکٹ بیٹریز ایجاد کی تھی, جو انہوں نے میسائل ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی, وہ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی, فرینچ کے پاس بھی نہیں تھی. کیونکہ اگر فرینچ کے پاس ہوتی تو بیٹل آف واٹرلو میں فرینچ بیٹریز کو استعمال کرتے. بیٹل آف واٹرلو میں یہ ساری راکٹ بیٹریز انگریزوں نے استعمال کی تھی, اس ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے ٹیپو سلطان سے چھینا تھا, اور انگریز اس کو. ویلکم بیک ٹو آور شو اقبال کا پاکستان, اور بات پہنچی 1857 تک اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے, کیونکہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جانے کا مقصد صرف اتنا تھا, اور اگلے شو میں اور اگلے چند شو میں ہم ایک مسلمانوں کے جو زوال کی جو وجوہات تھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اقبال کا جو ڈاکٹرن تھا یا جو ان کا فلسفہ تھا وہ کہاں سے آتا تھا, اور وہ کیوں ان ساری باتوں کے بارے میں جو کہ ایک زمانہ شناس اور دنیا کو سمجھ رہے تھے اس وقت. تو ہم 1857 سے آگے چلتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. 1857 کے بعد کا جو پیریڈ ہے کہ جب انگریز امپائر نے ڈائریکٹلی انڈیا سے, ایسٹ انڈیا کمپنی سے کنٹرول لے کر اپنے آپ کو برٹش امپائر کو یہاں پہ اسٹیبلش کر کے انڈیا کو انیکس کر لیا ان پارٹ آف دا لارجر برٹش امپائر. دا جول ان دا کراؤن کہتے تھے انڈیا کو, کہ ہم نے بالآخر قبضہ کر لیا اس کے اوپر. کچھ لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو انگریزوں سے پہلے انڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ انہوں نے روڈیں بنائی, انہوں نے ٹرین کی لائنیں بنائی. ابھی بھی اگر آپ کسی پاکستانی سے بات کریں کہتے ہیں جی انگریز بنا گئے میں, اس کے بعد سے تو کچھ نہیں ہوا تھا. علی, اس سے اندازہ کرو کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا پہ تو اس وقت انڈین ٹریڈ کی کنٹریبیوشن گلوبل ٹریڈ میں, یعنی پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتا تھا نا, تو انڈیا میں جو ٹریڈ ہوتا تھا پوری دنیا میں, جو انڈین کنٹریبیوشن واز 25% آف گلوبل ٹریڈ, یعنی 25% دنیا کا جو ٹریڈ تھا وہ انڈیا سے ریلیز ہوتا تھا. یعنی کہ not including agriculture but everything, سلک بھی اور اس میں سب چیزیں آتی. انڈیا سپائسز, سلک, فوڈ پروڈکٹس, گرینری جو پورے دنیا میں جاتے تھے 25% انڈیا سے. اس میں آپ شاید ان کو یہ کہ وہ 25% میں اوپیم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا جو بنگال سے نکالتے تھے. نہیں, مسلم دور میں, مسلمانوں کے دور کی بات کر رہے ہیں, اس میں اوپیم نہیں. انگریزوں کے دور میں انہوں نے اس طرح ایکسپلائٹیشن کی, ایسے لوٹا, یعنی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کنٹریبیوشن کریں تو کم از کم $10 ٹریلین کے مطابق 100 سال کے دوران انہوں نے انڈیا کو لوٹا. اس وقت 10 ٹریلین اس زمانے, آج کنورٹ اگر کریں تو $10 ٹریلین بنتے ہیں. اور جب انگریز چھوڑ کر گئے ہیں انڈیا کو
تو انڈیا کے ٹریڈ کی یعنی انڈیا کی پروڈکٹس کی ایکسپورٹس کی جو گلوبل کنٹریبیوشن تھی وہ لیس دین 1% تھی. Wow. That is basically destroying The entire continent. That's destroying the whole continent. اور جو indigenous businesses ہیں اور local farmers اور ہر چیز کو ایک طرح سے destroy کر کے گئے ہیں. We're gonna end this show right here and we will see you in the next program and we're gonna continue from the fact on کہ جو globally India کی جو production reduce کی گئی from 25% globally into 1% that they would send globally, and we're going to discuss that on Monday and we're going to carry on from right where we left it from. Thank you very much Zaid Ahmed صاحب, اور انشاءاللہ اگلے 26 پروگراموں میں ہم یہ سیلف ڈسکوری اور اتنی زیادہ نالج آج میں نے کیا, میں چاہتا ہوں کہ یہ نالج سارے ہم ان کو سلولی دیں کیونکہ اکثر لوگ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں اتنی ساری نالج کر کے. تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ, اور آئندہ ملاقات ہوگی منڈے کو.